أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا وجل ممدود حصل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان عرشه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قیاس اس واجب الوجود کے لیے کہ تمام امکنات ہستی جس کے آفتاب جلو کرم سوا ہے تمام تاریخ اس سانے سن آدم میں کرنے والا ہر کوئی جس کی صنعت ہنر کا اجازت تو ہر آن کی یا قلیجت سے پہلے اور ہر آخر کی یا قلیجت کے بعد تو حاضر و ناظر ہوتے ہوئے بھی ہے اور غائب رہتے ہوئے بھی حاضر عالم امکان کو خرقہ وجود سے نوازا اور اپنے بے پناہ احسانات میں سے احسان عظیم کے طور پر جسم نفس اور روح کے مرکب انسان کی ہدایت کے لیے اپنے بزم قدسی میں سے انوار ازلیہ کو قبائل بشری میں منحوس کروا کر فرش زمین پہ اس طرح نازل فرمایا کہ کوئی اس کے اس احسان کو سمجھ اور احسان کا سیدھا ہی حسن سے ہے لغت عرب میں حسن اسے کہتے ہیں جس میں عیب کوئی نہ ہو حسن کو لغت عرب میں عربی لغت میں خوبصورتی سے مراد نہیں لیا جاتا یعنی وہ شاہکار جس میں عیب کوئی نہ ہو جس میں نقص کوئی نہ ہو جس میں عیب کوئی نہ ہو اور حسن جب اپنے شاہکار اولا پہ آتا ہے تو اسی حسن کو حسن کہا جاتا ہے پروردگار اگر احسان حسن کر دے تو حسن کی پہچان کروانے والے حسین کو حسین کہا حسنین کا بابا غازی کا بابا من کنتو مولا نبیوں کا ناصر ذرا پیار سے بولو للکار کے بولو کل ایمان ختم قرآن و فرمان رسول خدا حلالی اور حرامی کی پہچان سپر پاور فلک شکاب خیبر شکاب نعرہ مشکل بات ہے لیکن آپ نے بہت ہی توجہ سے سنا
जो मोहसिन मुतलक है, जो एहसान करने वाला है, उसके एहसान हुस्न के शाहकार उला को हसन कहा जाता है। उसके शाहकार उला के तारुफ करवाने वाले को हुसैन कहा जाता है। यानी हसन की तस्खीर करे तो उसे हुसैन कहते हैं, हुसैन की तकबीर करे तो उसे हसन कहते हैं। इसमें मुकब्बर हसन है, इसमें मुसग्गर हुसैन है। यानी 10 साल हुसैन भी जिसे अपना इमाम कहें, 10 साल हुसैन भी जिसे अपना इमाम कहें। बाकी बातें 15 रमजान को होंगी और मेरे मौला हसन की आमद का जश्न मनाया जाएगा। आज तो उसका जश्न मनाना है जिसका खुद हसन ने जश्न मनाया। फरमाने मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की सी है, जो इसमें सवार हो गया वो निजात पा गया। लेकिन कश्ती अहले बैत पूरी नहीं होती अगर उस कश्ती का 5वां रुकन हुसैन जमीन पे ना हो। सबसे अहले बैत अधूरा रहता है अगर जमीन पर हुसैन ना हो। लफ्ज़ आले मोहम्मद अधूरा है, लफ्ज़ अहले बैत अधूरा है अगर फर्शे ज़मीं को हुसैन रौनक न बख्शे। जो मेरे मौला ने रौनक बख्शी है ना, तो परवरदिगार ने जिब्राइल को पैगाम देकर भेजा। जिब्राइल अकेले नहीं जाना, 1000 कबील मलाइका को लेकर जाओ। अरबी में कबील कहते हैं 10 लाख को। मजमा है यहाँ पर जो अहले बैत को, रसूल कायनात को, सैयदा ताहिरा को, मौला अली को, हसन मुज्तबा को मुबारकबाद देने के लिए इकट्ठा हुआ। कितना मजमा है ये, फर्शी मजमा है, वो जो मासूम मजमा है, जो सजदे में है तो सजदे में, जो रुकू में है रुकू में, जो कयाम में है कयाम में, जो तस्बीह में है वो तस्बीह में। और जब जब उनसे पूछा जाएगा कैसा रहा, का परवरदिगार हक की इबादत अदा न हो। मलाइका से अल्लाह कह रहा आज इबादत छोड़ो, कयाम वालों कयाम छोड़ो, तस्बीह वालों तस्बीह छोड़ो, सजदे वालों सजदे छोड़ो। आज उसे मुबारकबाद दो कि जो जमीन पर ना आए तो मेरा सजदा नहीं रहता। अकेले नहीं जाना, 1000 कबील को लेकर जाना, और एक दिन नहीं जाना, 40 दिन जाना। 40 दिन जाना, एक दिन भी नहीं देना, 40 दिन बार बार जाना, और हर कबील को बदल बदल कर जाना। बदल बदल कर जाना, 10 लाख बदल बदल, बिस्मिल्लाह, 10 लाख बदल बदल कर जाना, अकेले नहीं जाना। ये पंखा चल रहा है, कितनी गूंज है इसकी, 10 पंखे और लगा दो, गूंज बढ़ जाएगी। तो अगर 10 लाख पंखे आ जाएं तो हवा में कितनी सरसराहट होगी। लेकिन ये है पंखे की सरसराहट, शाह पर मलकूत की सरसराहट के आगे ये सरसराहट कुछ नहीं। 10 लाख एक कबील, 1000 कबील चलाए पहले दिन फर्शे जमीन की तरफ। खुदा के अर्श पे सरसराहट हुई। आपकी समातों में सरसराहट ना हो तो आपके खुदा के अर्श पे सरसराहट हुई। सरसराहट करते हुए मलाइका अपने शाहपरों से लब्बैक या हुसैन की सदा देते हुए लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या
اللہ کے عطاب کا شکار، اللہ کا مجرم جسے پطرس کہا جاتا ہے، اللہ کا مجرم، اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا، اللہ کی گرفت میں آیا ہوا، 6000 سال سے گرفت میں، 6000 سال سے عطاب میں، 6000 سال سے سزا کاٹ رہا ہے۔ دیکھا جبرائیل کو جاتے ہوئے، کہا پہلے بھی جاتے رہے ہو، لیکن جیسے آج جا رہے ہو میں نے 6000 سالوں میں پہلے نہیں دیکھا۔ آدم زمین پہ گیا ہے تم ایسے نہیں گئے، نوح زمین پہ گیا ہے تم ایسے نہیں گئے، ابراہیم زمین پہ گیا ہے تم ایسے نہیں گئے، اسماعیل زمین پہ گیا ہے تم ایسے نہیں گئے، موسیٰ زمین پہ گیا تم ایسے نہیں گئے، عیسیٰ زمین پہ گیا ہے تم ایسے نہیں گئے۔ جس کے لیے زمین سے لے کے آسمان تک، فرش سے لے کے عرش تک ساری کائنات بنی، تو محمد مصطفیٰ گیا تم ایسے نہیں گئے۔ محمد اٹھتا رہا، اللہ کا حجاب زمین پہ گیا تم ایسے نہیں گئے۔ اللہ کرے میں بات پہنچا سکوں۔ علی مرتضیٰ بیت اللہ میں گئے، اس نے اپنے گھر میں اپنے مکین کو بھیجا، تم پھر ایسے نہیں گئے۔ حسن زمین پہ گئے، تم ایسے نہیں گئے۔ جبریل ایسی بات حسین میں ہے کون سی؟ حسین میں ایسی بات کون سی ہے؟ اکیلے نہیں جا رہے، 1000 قبیل، ایک قبیل میں 10 لاکھ ملائکہ۔ ضرب دینا آپ کا کام ہے، 10 لاکھ کو 1000 سے ضرب دینی ہے۔ اتنے ملکوت کو لے کر جا رہے ہو۔ جبریل نے کہا تجھے کیا پتا میرا حسین کیا ہے؟ تجھے کیا پتا میرا حسین کیا ہے؟ پطرس کہتا پتا کیا ہے تیرا حسین؟ کہا جو اللہ کی پکڑ میں آ جائے، جسے کوئی چھڑا نہ سکے، اسے یا اللہ چھوڑ سکتا ہے یا حسین چھڑا رسول جیسے صادق کی زبان چسرے والا، ابن عمران طلیق اللسان فصیح البیان وارث القرآن کل ایمان، جس کا نام آسمان پر شمس خیز، زمین پر جم جاہل، نزدیک لوح قانون، نزدیک قلم کا مسحور، نزدیک ممبر کے میل، صحب میں خبیر، زبان شالی میں شرحیر، انجیل فرنجیہ میں نمنا، کتاب منجارب اللہ باللہ، کتاب روسیہ میں بچ، کتاب زادمن قوہ میں وکیلہ، عزیز شبوں کا مبیلہ، تورات میں ایلیہ، زبور میں ذریعہ، انجیل میں بریہ، قرآن میں صادق المومنین، قبلہ نما، مصر نا، مال کے کل ابن اللہ، دو عالم کا رنما، محبوں کا پیشوا، مشکل والوں کا مشکل کشا، حسینیوں کا خدا یعنی علی مرتضیٰ، نعرہ آیا ہے اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا، آیا ہے اللہ کی گرفت میں آیا ہوا، آیا ہے اللہ کی بارگاہ سے سزا کاٹنے میں۔ کہاں آیا؟ رسول کے پاس۔ رسول نے کہاں بھیجا؟ کہا میرے نواسے کے گہوارے کو پرمس کرو۔ عیسیٰ نبی ہیں، جو ہے صاحبان، تم بے اذن اللہ کہتے ہیں تو مردہ اٹھتا ہے، بے اذن اللہ کہتے ہیں تو مردہ اٹھتا ہے، بے اذن اللہ کہتے ہیں تو پھر مٹی کے پرندوں میں زندگی آتی ہے، بے اذن اللہ کہتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ دنیا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کا اذن ہوتا کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج پطرس زمین میں آیا، پیغمبر نے اپنے لب اتھر کو چنبش نہیں دی، فرما سکتے تھے بے اذن اللہ، تو
تو اللہ کی گرفت سے بچ گیا، چلا جا۔ حسین کے گہوارے سے مس کروانے کی ضرورت نہیں تھی، اور حسین نے بھی اگر بابا رسول کے ہاتھوں پر آ کر 3 دن کا ہوتے ہوئے بول سکتا ہے تو حسین بھی بول سکتا ہے، لیکن حسین نے بھی گہوارے میں لبوں کو جنبش نہیں دی، بے اذن اللہ نہیں کہا۔ حسین کے گہوارے کا مقام یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہ رسول نے بے اذن اللہ کہا، نہ حسین نے گہوارے میں بے اذن اللہ کہا، اور جس کا گہوارہ عیسیٰ جیسے نبی سے افضل ہو اس حسین کا مقام۔ اللہ کا اذن ہے گہوارے میں لیتا ہوں، یہ سارے ہی اللہ کا اذن ہے۔ ایک جبریل ہے جس نے کہا مجھ سے مت پوچھو میرا حسین کیا ہے۔ ایک ابن زیاد کے دربار میں مسلم ابن عقیل نے کہا مجھ سے مت پوچھو میرا حسین کیا ہے۔ کب کہا؟ جب ابن زیاد نے کہا کیا دیکھا ہے مسلم تم نے حسین میں؟ کہ خود بھی بیعت کی ہے، 18,000 کوفیوں کی بھی بیعت کروائی ہے۔ بڑے دربار میں ایک ہی جملے میں بتاتا ہوں، میرا حسین ہے امام الدارین، میرا امام دارین کا امام ہے، دارین کا امام۔ فرمایا جب تک شمس و قمر کی روشنی باقی ہے حسین کی امامت باقی ہے۔ یزید کا تجھے نہیں پتا یزید کیا مقام رکھتا ہے، یزید کا حسین سے کیا مقابلہ۔ توجہ ہے، ابن زیاد کے بڑے دربار میں مسلم ابن عقیل کے زخم بھی مسکرا کے بولنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلم ابن عقیل کے زخم بھی مسکرا کے بولنے لگے۔ کائنات کی مسکراہٹ سے مسلم ابن عقیل نے اپنے رخساروں پہ سجا کے کہا حسین کا مقابلہ یزید سے کرواتا ہے۔ ایک جملے میں بتا دیتا ہوں کہ جو خود طاہر ہو، خود مطہر ہو، خود طہارت ہو، اسے حسین کہتے ہیں۔ جو خود رجس ہو اور 2 رجسوں سے بنے اسے یزید۔ رجسوں سے بنے اسے یزید کہتے ہیں۔ جو خود طاہر ہو، خود مطہر ہو اور خود ہی طہارت ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ آئے ہیں میرے مولا حسین امیر کائنات کے ہاتھ میں، منظر کشی کرنے کی کوشش کریں۔ امیر کائنات کے ہاتھوں پہ آئے ہیں، عین اللہ نے اپنی آنکھوں سے اپنے چہرے سے، عین اللہ نے عین اللہ ہی آنکھوں سے بنا لا الہ کو دیکھا۔ دیکھا اور اتنا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا، جناب سلمان محمدی سے روایت ہے کہ مجھ سے بھی رہا نہ گیا۔ میں نے کہا یا علی لگتا ہے آپ کو حسن سے زیادہ حسین سے پیار ہے۔ سلمان مت پوچھ میرا حسین کیا۔ ارشاد فرمائیے آپ کا حسین کیا ہے؟ کہا ہم ہیں کائنات کی نجات کی کشتی۔ توجہ توجہ توجہ۔ امیر کائنات نے لسان اللہ زبان سے ارشاد فرمایا ہم آل محمد ہیں کائنات کی نجات کی کشتی۔ کائنات کی نجات کی کشتی کو آل محمد کہتے ہیں، اور آل محمد کی کشتی کے ملا کو حسین۔ آل محمد کی کشتی کے ملا کو روایت آگئی چھٹے امام سے بھی کسی نے پوچھا تھا، مولا کتابیں بڑی پڑھی ہیں،
نواب کربلا کے فضائل کے، مظلوم کربلا کے فضائل کے، اتنی عظمت ہے کہ اللہ سے لے کے حسن مولا تک، اور جو ہے صاحبان عرشی مخلوق سے لے کے فرشی مخلوق تک سب حسین کا ایسا تعارف کروا رہی ہے جیسا کسی نے نہیں کروایا۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں حسین ایسا ہی ہے، یہ سب سے یکتا ہے، یہ سب سے منفرد ہے۔ کہا مولا دلیل، کہا روز محشر گناہگاروں کی 1000 قطاریں ہوں گی، ایک روایت ہے 100، ایک روایت ہے 1000، 1000 قطاریں ہوں گی۔ ہم سب ہیں شفیع المذنبین، ہم سب ہیں گناہگاروں کی شفاعت کروانے والے، لیکن ہم 13 مل کر ایک قطار کی کروائیں گے، باقی سب کی حسین۔ پوچھنے والے نے رسول کائنات سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کا حسین کیا ہے؟ کہا اللہ کے خزانوں کے خزانے کو حسین کہتے ہیں، کنز من کنوز اللہ، اللہ کے خزانوں میں سے خزانے کو، وہ جو کہتا ہے نا کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک کنز مخفی ہوں، وہ فرما رہا میں ایک کنز مخفی، رسول فرماتے میرا حسین اس کے کنوز میں سے ایک کنز، اس کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، توجہ، اس کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، سر من اسرار اللہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز۔ روایت ہے جناب ابو دردہ سے، صحابی رسول، صاحبان ابو دردہ میرے مولا کے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتے تھے، رسول کائنات کے پاس آئے، رسول کائنات سے آ کے کہا یا رسول اللہ میں اور آپ کا نواسا حسین کھیل کھیلتے ہیں، لکڑی کا ایک گولا سا بناتے ہیں، ہم دونوں ہوا میں اسے پھینکتے ہیں، جس کا گولا دوسرے کے گولے کو لگتا ہے وہ جیت جاتا ہے، دوسرا ہار جاتا ہے۔ رسول فرماتے پھر کیا بتانا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اکثر میں جیتتا ہوں، اکثر میں جیتتا ہوں، آپ کا نواسا بظاہر مجھے جتوا دیتا ہے۔ مجھے اتنی معرفت تو یا رسول اللہ آپ کے در اقدس پہ آ کے ہو گئی، مجھے جتوا دیتا ہے، اور جتواتا اس لیے ہے تاکہ ابو دردہ کو معرفت حسین ہو جائے۔ اچھا ابو دردہ پھر کیا کرتے ہو؟ کہا ہم نے انعام یہ رکھا ہوتا ہے کہ جو ہارے گا وہ جیتنے والے کو اپنے اوپر سوار کرے گا، اور سوار کر کے ایک مخصوص فاصلے تک اٹھا کر لے کر جائے گا۔ ابو دردہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہے، اکثر میں جیتتا ہوں، جب میں کہتا ہوں حسین باری دے تو آپ کا نواسا کہتا تجھے شرم نہیں آتی؟ اس پہ سوار ہونا چاہتا ہے جو رسول کے کاندھوں پہ سوار ہوتا ہے، اس پہ سوار ہونا چاہتا ہے جو رسول کے کاندھوں، اور اکثر جب وہ جیت جاتے ہیں جو ہے صاحبان تو مولا کہتے اب مجھے باری دے، میں نے تجھ پہ سوار ہونا ہے۔ تو یا رسول اللہ میں ازراہ مربت ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا آپ نے بھی باری نہیں دی تھی، حساب برابر، اب میں بھی نہیں دوں گا۔ حسین مسکرا کے فرماتے اسے باری نہیں دے گا، اسے نہیں اٹھائے گا جسے مدینے کی گلیوں میں خود رسول اٹھایا کرتے ہیں۔ توجہ ہے، ساری تمید مان رہا ہوں اسے ایک جملے کے لیے۔ ابو دردہ نے کہا یا رسول اللہ لیکن عجیب بات یہ ہے اتنی ساری باتوں کے باوجود باری بھی میں ہی ہمیشہ دیتا ہوں، لیکن دن بدن میرے دل میں
آپ کے نواسے کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ رسول فرماتے ہیں میرے نواسے کی محبت بڑھے کیوں نہ، جب بھی جبریل وحی لے کر آیا ہے، وحی دینے کے بعد مجھے تاکید کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یاد رکھنا، آیتیں بھی دے دینا اور دو باتوں کا اور خیال رکھنا۔ جبریل سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے کن دو باتوں کا حکم دیا ہے، تو جبریل کہتا میرا اللہ کہتا ہے سب کچھ بتا دینا مگر اس کی تاکید کرنا کہ دنیا والوں ایک علی کی ولایت یاد رکھنا، ایک حسین کی محبت یاد رکھنا۔ ایک علی کی ولایت نہ بھولنا، دوسرا حسین کی۔ اچھا اتنا خوبصورت مجمع بیٹھا ہے، ایک جملہ دینا چاہیے، علی کی ولایت کے بغیر بھی عبادت بیکار، حسین کی محبت کے بغیر بھی عبادت بیکار۔ اب رسول کی نماز طوالت اختیار کر لیتی ہے حسین کی محبت میں۔ رسول چلے تھے نا جناب ابراہیم، مسافر جملوں پہ آ رہے، اللہ کی بارگاہ سے پوچھا یا اللہ آگے بھی زمین پہ جاتا رہا، وہ فطرت نے جبریل سے پوچھا، جبریل نے اللہ سے پوچھا یا اللہ آگے بھی زمین پہ جاتا رہا، یہ تیرا شاہکار اولا ہے، یہ دلائل اولا ہے، لیکن اتنی عظمت اس حسین کی جو ہے صاحبہ، اتنی عظمت حسین اکیلے نہیں بھیج رہا، 1000 قبیل کو لے کر جانے کو حکم دے رہا ہے اور ایک قبیل میں 10 لاکھ ملائکہ شامل ہے۔ پروردگار نے جو فرمایا وہ صرف لفاظی کے ذریعے سے آپ تک نہیں پہنچانا چاہتا، ہماری کتابوں میں روایات موجود ہیں، جو پروردگار نے فرمایا میں کتابوں سے روایتوں کے ذریعے سے صرف ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے روز محشر ہوگا، روز محشر ہوگا، میں نے میزان عدل لگا رکھا ہوگا، میرے اذن مذنبین کی شفاعت کروا رہے ہوں گے، ملائکہ حساب کے رجسٹر لے کر بیٹھے ہوں گے، حساب کتاب دیا جا رہا ہو، پیش کیا جا رہا ہوگا۔ تو اہل بیت کی محبت والے ہیں، میں اپنے اذن کو حکم دوں گا کہ میری طرف سے اجازت ہے، کسے جنت میں ڈالنا ہے، کسے جہنم میں ڈالنا ہے، کسے جنت میں ڈالنا۔ روایات میں پوری گفتگو ہے کہ پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ پیغمبر سے کہا پیغمبر تو میرا اذن ہے، تیری مرضی ہے، جسے چاہے جنت میں ڈال دے، جسے چاہے جہنم میں ڈال دے۔ امیر کائنات آئیں گے، جسے چاہے کہ جنت میں ڈال دے، جسے چاہے جہنم میں ڈال دے۔ سیدہ طاہرہ حسن مجتبی جب 55 میں سے 4 ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کر چکی ہوں گی تو حسین آگے بڑھ کے کہیں گے پروردگارہ میرے نانا کا مقام معاشر والوں کو بتا دیا۔ توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے، معاشر کے میدان میں نہ اس سے پہلے تو نے بتایا نہ آج کے بعد تو نے بتانا ہے۔ میرے نانا کا مقام بتا دیا، میرے بابا کا مقام بتا دیا، میری ماں کا مقام بتا دیا، میرے بھائی حسن کا مقام بتا دیا، یا اللہ مجھ حسین کا مقام کیا ہے؟ تو پروردگار کی آواز آئے گی حسین تیرے لیے تو میں نے علیحدہ مقام تیار کر رکھا ہے۔ ان کو اجازت دی ہے کہ جسے چاہے جنت میں ڈالیں، جسے چاہے جہنم میں ڈالیں، لیکن حسین ان سب میں سے کسی نے شریعت کو بچایا ہے، کسی نے دین کو بچایا ہے، تو نے مجھ اللہ کو بچایا۔ میرا ساتھ دینا ہوتا، مجھے زیادہ زور نہ لگانا پڑتا، آپ نے میرا ساتھ دینا، یہ میرا ساتھ نہیں دینا۔ کسی نے دین بچایا ہے، کسی نے شریعت بچائی ہے، تو نے مجھ اللہ کو بچایا ہے۔ تو نے روز محشر تیرے نانا کی موجودگی میں، تیرے بابا کی موجودگی میں، تیری ماں کی موجودگی میں، تیرے بھائی کی موجودگی میں ایک علیحدہ مقام دے رہا ہوں جو آج سے پہلے میں نے اہل بیت کو بھی نہیں بتایا۔ حسین آج تو میرا اذن خاص ہے، تیری مرضی ہوگی تو اہل بیت جائیں گے، ورنہ میں بھی کھڑا ہوں۔
یہ ہے حسین، سبحان اللہ، یہ ہے جشن اور منافق بڑی دیر سے تشریف فرمائیں، لیکن جملہ خاص طور پہ جشن کے لیے سنبھال کر رکھا ہے. 4 آداب کی سماعتوں کی معراج وہاں پہ آ جائے جہاں پر جا کر یہ جملہ دے سکتے. پیغمبر دے رہے ہیں خطبہ مسجد نبوی میں، مسجد نبوی منبر پر بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. روایت کے الفاظ ہیں کہ پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، صحابہ خطبہ سن رہے تھے. مسجد میں مظلوم کربلا نواسہ رسول حسین علیہ السلام داخل ہوئے. سبحان اللہ، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے مولا کے قدم مبارک نعوذ باللہ صفوں میں الجھے. نہیں، میں یہ لفظ نہیں کہتا، بے شک، بے شک، اجازت ہے، صحیح لفظ ادا کرنے کی اجازت ہے. سبحان میں اللہ، کہوں گا مسجد کی صفوں نے حسین کے پاؤں کا بوسہ لیا. نہیں کہا تھا حسین آگے بڑھے، نہیں، رسول ممبر سے نیچے اترے. میں بڑے آرام سے جملہ سمجھا کے نتیجہ دینے کی کوشش کروں. حسین آگے بڑھے نہیں. روایت کے الفاظ ہیں میرے مولا کے قدم نعوذ باللہ گر پڑے. یہ روایت کے الفاظ ہیں، ہماری کتابوں میں بھی لکھی ہے یہ روایت، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہے. معرفت آل محمد مجلس حسین اور جشن حسین میں نہیں ملے گی تو پھر کہاں ملے گی؟ مسجد کی صفوں میں، مسجد کے فرش کے ذرات میں حسین کے قدم کے بوسے تھے. میرے مولا حسین نے جس صحابی کو چاہا سعادت دی، تو اپنے جسم اتھر کو اس کے ساتھ مس کیا. میں سنبھل کر لفظ پڑھا، اللہ کا اذن ہے. لیکن روایت کے یہ الفاظ ہیں میرے مولا آگے نہیں بڑھے، رسول نے خطبہ چھوڑ دیا، رسول نے منبر چھوڑ دیا، رسول نیچے اترے، نواسے کا رخسار چوما، نواسے کی پیشانی چومی، گود میں اٹھایا، واپس منبر پہ تشریف لے گئے. پھر خطبہ وہیں سے شروع کیا جہاں سے چھوڑا تھا. رسول نے اپنا خطبہ مکمل فرمایا. خطبہ مکمل فرمایا. خطبہ مکمل ہونے کے بعد ہماری اور ہماری بھائیوں کی کتابوں میں روایت موجود، ذمہ دار. خطبہ مکمل ہونے کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، نواسے سے اتنی محبت، خطبہ چھوڑ دیا. چلے میں بات پہنچا سکتا. خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا، نواسے سے اتنی محبت. مجھے منبر کی عظمت کی قسم ہے، میں قسمیں کھانے کا عادی نہیں. مجھے آپ کی مقدس سماعتوں کی قسم ہے، بارہویں آقا کی عصمت گواہ ہے. کتاب کے الفاظ میرے ذہن میں بھی محفوظ ہیں، میری آنکھوں کے پردوں میں بھی محفوظ ہیں. پیغمبر نے فرمایا میرے صحابیوں، مجھ محمد کو تو پتہ ہی نہیں چلا کب میں نے خطبہ چھوڑا. میں پہلے کہا میں قسمیں کھانے کا عادی نہیں. پتہ ہی نہیں چلا مجھ محمد کو، پتہ ہی نہیں چلا کب میں نے خطبہ چھوڑا، کب میں نے منبر چھوڑا، کب میں نے اپنے نواسے کو اٹھایا، کب میں واپس منبر پہ جا کے بیٹھا، کب میں نے چھوڑا ہوا خطبہ دوبارہ شروع کیا. آپ وہاں پہ نہیں جا رہے جہاں پہ میں لے کے جانا چاہتا. یہ مسئلہ ہے علماء میں ڈسکس ہوتا ہے. یہ پچھلے 25-30 سالوں میں ایران کے علماء، عراق کے علماء میں شادی ڈسکس ہوا کہ روایت کے الفاظ ہیں وہ رسول جس کا کائنات کی نبض پہ ہاتھ ہے، وہ قیامت تک کی خبریں بتا رہا ہے، قیامت کے بعد تک کی خبریں بتا رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ پیغمبر لسان سعادت سے فرمائے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میں نے منبر چھوڑا. پڑھ لینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے. جشن منانے کے لیے آئے ہیں. مجھ سے پہلے دونوں ذاکرین کہہ رہے تھے جشن نہ پڑھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے. اب جس طرح جشن میں نے منانا ہے، آپ نہیں منائیں گے تو نہ مجھے لطف آئے گا نہ آپ کو لطف آئے گا. نتیجے پہ پہنچنا ہے. پیغمبر کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میں نے منبر چھوڑا، کب میں نے خطبہ چھوڑا. علماء سے پوچھنے والوں نے پوچھا، علماء کرام کی بز میں جا کے روایت بھی تھی، راوی بھی تھی. اسماء و رجال کے مطابق
علم رجال کے مطابق راویان کی تاریخ بھی ٹھیک، بلدیت بھی ٹھیک، سارے راویان کی بلدیت بھی ٹھیک، ان کی تاریخ قبول اسلام بھی ٹھیک، لیکن الفاظ عجیب ہیں کہ پیغمبر فرمانے کب میں نے خطبہ چھوڑا، کب میں نے منبر چھوڑا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مجتہد کا نام ہے ابن زہرا، عراق کے مجتہد ہیں۔ ان سے پوچھنے والے نے پوچھا قبلہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ مسئلہ کیا ہے؟ روایت کے الفاظ بھی ٹھیک ہیں، لیکن ایمان کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کو پتہ ہی نہ چلا ہو، کب منبر چھوڑا، کب خطبہ چھوڑا۔ ابن زہرا نے کہا تمہیں علی کی نماز یاد ہے؟ کہا کون سی؟ کہا احد والی۔ کہا کیا ہوا تھا؟ کہا میرے مولا کی پنڈلی میں تیر لگا تھا نا۔ توجہ جو علمی باتیں سننے کے عادی ہیں، میرے مولا کی وہ نماز یاد ہے، پنڈلی میں تیر لگا تھا۔ صحابی علی کی پنڈلی میں سے تیر نکالنے لگے تو پیغمبر نے کہا مت نکالنا، اس وقت نکالنا جب علی نماز پڑھ رہا ہو۔ اللہ کرے میں جملہ دے سکوں کہ جشن منانے آئے ہیں، لاہور کے جشنوں کی سیڑھیاں بنی ہوگی، اگر یہ جملہ کسی نے دیا ہو تو پھر بارگاہ نجف سے خیرات لینے کا لفظ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اسی طرح سن کے گھروں کو چلے جائیں تو پھر مجھے بھی دکھ ہوگا۔ رسول نے کہا کہ اس وقت نکالنا جب علی نماز پڑھ رہے ہوں۔ علی کی پنڈلی میں سے تیر حالت نماز میں نکالا گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا علی پتہ چلا؟ کہا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی پتہ چلا؟ کہا نہیں۔ کہا یا علی کیوں؟ کہا میں اللہ سے اس طرح ہم کلام تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری پنڈلی سے تیر نکلا۔ ابن زہرا نے کہا جانا دنیا والوں کو جا کے جن کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا سمجھا دینا کہ جو حالت علی کی نماز میں اللہ کے ساتھ تھی، محمد کی حسین کے ساتھ مسجد میں تھی۔ اجازت ہے 4 مصرے ہدیہ کر دوں، پھر آخری جملہ آپ کے جشن کا 4 مصرے زیادہ نہیں۔ سجدے جہاں میں 2 ہی ہیں جو دیکھ کر ہوئے۔ اچھا میں بھی روزانہ سجدے کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، لیکن بن دیکھے اللہ اگر وہ دیکھ کے کرتا تو مجھے بتائیے۔ سجدے جہاں میں 2 ہی ہیں جو دیکھ کر ہوئے۔ پوچھئے کون کون سے؟ اگلے مصرے کے جواب۔ سجدے جہاں میں 2 ہی ہیں جو دیکھ کر ہوئے اور اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، دونوں کے لیے حکم ذوالجلال تھا۔ سجدے جہاں میں 2 ہی ہیں جو دیکھ کر ہوئے، دونوں کے لیے حکم ذوالجلال تھا۔ عرش خدا پہ حضرت آدم کا تھا وجود، پشت نبی پہ روبرو زہرا کا۔ حسین بیٹھے ہیں نا نانا کی پشت پہ تو قبلہ کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھے، رسول سجدے کی حالت میں ہے قبلہ کی طرف، حسین کا رخ ہے صحابہ کی طرف۔ جو قبلہ کی طرف رخ کیے ہوئے اللہ کے رسول کی اطاعت میں سجدہ کر رہے تھے، سارے اٹھا کے دیکھتے، قبلہ نظر نہیں آتا تھا، حسین نظر آتا تھا۔
आओ मिलकर जश्न मनाते हैं। बारगाह आका की बारगाह में जुमला हदिया करते हैं। ये जुमला हदिया करके मौला की बारगाह में सरकार की आमद की मुबारकबाद देते हैं। आखिरी जुमला है शादी परवरदिगार आपके घर पे रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमाए, सबके घरों पे रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। जो हालात हैं ज़हन में रख लीजिएगा, दिल में रख लीजिएगा। जुमला इतना बड़ा है। अली की नमाज सबको याद है, एक खास नमाज, रसूल पर वही नाज़िल हो रही है। रसूल का सर अली के ज़ानों पे, सूरज मगरब में गरूब हो रहा है। तो जो है साहब अली की आंखों में आंसू है। और जो है रवायत के अल्फाज है, मेरी मजबूरी है। मेरे मौला की ऐनुल्लाही आंखों से आंसू टपके रसूल के चेहरे अक़दस पे आए। रसूल ने आंखें खोल दी, कहा या अली ये हालत क्यों बना रखी? या रसूल अल्लाह आप जानते हैं ना वो गरूब हो रहा है। कहा या अली किस उंगली से इशारा किया? कहा या रसूल अल्लाह ये किस उंगली से? देखो गरूब हो रहा है। कहा इसी उंगली से उसे हुक्म दो। अली का सजदा जा रहा था ना, अली की नमाज जा रही थी। कहा अली इसी उंगली से हुक्म दो, जो जा रहा है वो पलट ना आए तो मैं अल्लाह का रसूल ही नहीं। जो रसूल की मौजूदगी में मौजज़ा दिखाए उसे अली कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। उंगली का इशारा किया, डूबता हुआ सूरज वापस पलटा। एक सजदा है अली का, एक सजदा है 10 मुहर्रम को करबला में हुसैन का। आखिरी जुमला है, जश्न खत्म। आप बार में आका की बारगाह में जुमले के साथ मुबारकबाद दें। एक अली का सजदा, एक हुसैन इब्ने अली का सजदा, लेकिन दोनों सजदों में फर्क ये है कि जिसके सजदे के लिए डूबता हुआ सूरज पलटे उसे अली कहते हैं, और जिसके सजदे के लिए डूबता हुआ इस्लाम पलटे उसे डूबता हुआ इस्लाम पलटे उसे हुसैन। एक जुमला हदिया कर देता हूँ। परवरदिगार सूरह मुबारका हूद में इरशाद फरमाया, सूरह मुबारका वयुअती कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहू। अल्लाह फरमाता है मैं हर ऐरे गैरे को फज़ल अता नहीं करता। और मेरी मखलूक जब सुबह को उठो तो मेरा नाम लो, और मेरा नाम लेने के बाद मेरे फजल को तलाश करो। घरों पे हाजा फजले मिन रब्बी लिख लेना आसान है। वो जो कहता है ना अल्लाह तलाश करने से नहीं मिलता, वो फरमा रहा है मेरे फजल को तलाश करो। और सूरह मुबारका हूद में कह रहा है कि मैं हर ऐरे गैरे को अपना फजल नहीं देता। जो साहिब फजीलत होता है उसे अपना फजल देता हूँ। योती कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहू, लफ्ज़ बदल दो। जो ज़ुल फजल होता है, जो ज़ी फजल होता है, जो ज़ुल फजल होता है उसे मैं अपना फजल अदा करता हूँ। या अली मुबारकबाद लीजिए, सपूत बेटा वो होता है जो बाप का नाम दुनिया में आकर रोशन करे, जो बाप के नाम को 4 चांद लगा दे। मैंने तो जुमला कह दिया, 4 चांद लगा दे, जो बाप का नाम आकर रोशन करे। या अली आप भी कामर, आप
بنو ہاشم کا کم ہے. اللہ کہہ رہا ہے سورہ ہود میں وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. میں ہر غیر کو اپنا فضل نہیں دیتا. جو ذو فضل ہوتا ہے اسے فضل دیتا ہوں. یا علی مبارکباد دیجئے. کائنات میں بس ایک ذو فضل ہے جسے علی کہتے ہیں اور ایک ابو فضل ہے جسے عباس. پروردگار واسطہ چاہر و معصومین علیہ السلام کا بالخصوص کشتی اہل بیت کے ملا کا مظلوم کربلا کا ہماری اس عبادت کو اپنی بات کریں قبول و منظور. مالک ہم جو بھی مانگیں گے اپنی ذہن اپنی عقل اپنی فکر کے مطابق مانگیں گے تو اپنی شان قدرت کے مطابق ہوتا ہم کیا مانگیں گے ہماری چھوٹی تیری شان قدرت کے مطابق تو ہماری دعائیں کچھ بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ مانگ لیں دنیا کی دولت دنیا کی شہرت دنیا کی عزت دنیا کا مال و متا. صاحبان آؤ آج مل کر دعا مانگتے ہیں پروردگارہ حسین کو ہم سے راضی کرنا. آج وہ آ رہا ہے جس نے آتے ہوئے ایک فرشی کو بھی اللہ کی پکڑ سے بچایا ہے اور جاتے ہوئے کربلا میں ایک فرشی کو اللہ کی پکڑ سے بچایا ہے. جو عرشی سا اسے فدرس کہتے ہیں جو فرشی ہے اسے حر کہتے ہیں. پروردگارہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پہنچنے ہی نہیں دیتے. جو بیمار ہیں ان بیماروں کو شفا پوری عطا فرما. جو مقروض ہیں خزانہ غیب سے ان کا قرض ادا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں برسے روزگار فرما. جو برسے روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت عطا فرما. پروردگارہ خصوصاً دعائیں میرے ذمہ لگی ہیں تیری ذات علی من ذات صدور ہے. تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستقبل فرما. مالک ہم دنیا کی دنیاوی مشکلات میں گر کے پریشان ہو جاتے ہیں. دنیاوی مصیبتوں پہ رو پڑتے ہیں. سوائے اس مظلوم کے غم کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھا. سوائے اس مظلوم کی تحلیز کے کسی تحلیز کا محتاج نہیں. پروردگارہ ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما. اس قابل بنا دے کہ پردہ غیب میں موجود امام جب منصور مطلق کی حیثیت سے فرش زمین پہ ظہور فرمائیں تو مولا کی نصرت کے لیے ہم فوراً حاضر ہو سکیں. مر جائیں تو قبور سے اٹھ کر توفیق کے نصرت. پروردگارہ سب کے گھروں پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. اس گھر کو سب گھروں کو عرضی بلیات سے محفوظ فرما. شر شیاطین سے محفوظ فرما. حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. پروردگارہ مظلوم کی عزاداری جس جس بارگاہ میں ہو رہی ہے جس جس شاہراہ پہ ہو رہی ہے ہر اس بارگاہ اور ہر اس شاہراہ پہ امام زمانہ کی خصوصی سرپرستی شامل ہے. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. دوسرا لے آؤ یار.
दूसरा किधर रखे रस्सा अंदर चलो दूसरा ले आओ आ रहे रस्सा लो भी हटो जरा बच्चा पार्टी हाँ बोलो बोलो यार सीमंत क्योंकि बंदे से कर गए ने बैठे हैं नहीं 10 प्लेटा गिन के आकाश भाई फड़ो लग जाएंगे उन्हीं तो 10 लग जाए सारे चुकने टाइम लगना है ए प्लेट ऐसे बेटा चम्मच लाओ जते बेटा चम्मच लाओ वो अगे हो के भी ले लेना है कदम सारा जेड़ा सारा सीन वो मिला आसफ